रहीम। व्यूअर्स, ये एक छोटा सा विलाग है जो कि ये रिलेटेड तो ये फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन हमारे लोकल जो रवैया है लोगों का, गवर्नमेंट का, इससे भी इसको डिस्कस इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाएगा। लोग अमूमन ये कहते हुए नज़र आते होते हैं कि जी हमारी फौज क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारा न्यूक्लियर कोई मकसद नहीं, इसराइल को हम तबाह करना ही है वो। तो ये ऐसी चीज़ें ऐसी आसानी से हो नहीं सकती हैं। आवाम का जो फीलिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन जज्बाती होती है। स्टेट का जो रवैया होता है, स्टेट हमेशा बहुत गुड माइंडेड होती है और उसके जो मुंतज़मीन होते हैं वो बड़े गुड माइंडेड करते हैं, वरना ये बड़ी तबाही लाती हैं ये चीज़ें। ऐसा तो देखें, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, ये तो पाकिस्तान तो ऐसी उसकी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, माशी हालात भी। लेकिन आप देखें ना, ये कोई ऐसी पर्सनल जंग नहीं होती है फलाने ने फलाने को मारा है तो वो मेरा दोस्त है, उसको मैं मार दूँ, इस तरह नहीं होता है। इसके अगर इस तरह हो जाए तो बड़े भयानक रिजल्ट होते हैं। बाज़ लोग कभी कहते हैं कि जी अभी रूस उसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो यूक्रेन में उसने ये कोई इनडायरेक्टली लोग करते हैं दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन ओपनली इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर एक ज़्यादा एक तरफदार हो जाता है किसी का वन साइडेड, तो दूसरा किसी हद तक वो खामोश रहता है। वरना अगर दोनों इस तरह तेज़ हो जाएं तो फिर तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, जो कितनी भयानक होगी। अगर अभी कोई वर्ल्ड वार हुई ना, तो उसमें हम जैसे जो ममालिक हैं, ये तो सामने रशिया या अमेरिका तो सामने नहीं आएंगे। इनके देखें हर जगह पर बेड़ी बेड़े हैं, उसमें इनके पास बड़े बड़े फेरी बेड़े हैं, इनके पास फ्लाइंग जहाज़ होते हैं। उनको किसी तरफ या उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल या और इसके से भी स्ट्रांग जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये तो कोई आदमी के हाथों की जंग तो नहीं है, न तलवार से और न किसी राइफल से। तो ये बातें जो होती हैं बड़ी जज्बाती होती हैं ना, तो ये इसको किसी हद तक अवॉइड करना चाहिए। ये कोई शख्स भी नहीं कहता है कि ये कोई इसराइल जो है तो वो हमारी जो सहमतीज़ होती हैं वो तो ज़ाहिर है अपने भाइयों के साथ ही होती हैं जो मुसलमान हैं। लेकिन ये आप सोचें कि आप मसलन अब अगर पाकिस्तान इसमें मुलवस हो जाए, नहीं थोड़ा मुलवस होगा, और अभी भी इंडिया के आप वो सुने ना मीडिया को, वो कहते हैं जी कि इनके हथियार पाकिस्तानी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के पास हैं और हमास के पास, ये यूक्रेन के पास थे, फिर पोलैंड के पास थे, उन्हें इसको भेज दिए। एक मतलब है कि सेल्फ मेड प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। अगर 1% भी इसमें मुलवस हो जाए ना, तो ये प्रोपेगेंडा अपने हुरूज को पहुंच जाए और फिर पाकिस्तान के लिए स्टैंड करेगा। ऑलरेडी पुरअमन हालात में भी इसके माशी हालात इतने ख़राब हैं, वो स्टैंड नहीं कर सकता। जब इसके माशी हालात अच्छे थे, मैं आपको बताऊं, वो एरा बड़ा अच्छा था कि जब 65 के ने वार छेड़ दी, तो वो फील्ड मार्शल जो हुक्मरान था वो तो बड़ा समझदार आदमी था, वार के सख्त खिलाफ था और उसकी खास इसमें मुदाखलत के बगैर, उसकी संजीदगी से उसने नहीं लिया। ये तो लोगों ने उसको कह दिया कि बस ये कश्मीर पर हमला कर देंगे और आपको बड़ा आपकी फतह की शादियाँ बच जाएंगे और जनाब इंडिया कुछ भी नहीं, कि इंडिया क्यों नहीं करेगा। आपने इंडिया ने कोई आपके साथ मुआहिदा लिखा है कि आप कश्मीर पर हमला करेंगे, वो कश्मीर तक इसको लिमिटाइज रखेगा। उसने सारे वेस्ट बॉर्डर पर हमला कर, कितना नुकसान। वो फील्ड मार्शल के सामने जब 65 की वार का जिक्र होता था तो वो बड़ा खफा होता था। वो कहता है कि दैट वाज ए डार्क चैप्टर एंड डार्क डेज दिस वर इन माय लाइफ, कि जब हम फाइनेंशियल जो थी और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था आसमान पर था और ज़मीन से भी नीचे आ गए 17 दिन की जंग से। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान की माशी हालत बहुत अच्छी थी। अभी क्या हालत है आप बताएं। अभी तो जो कोई खराब सदका में देता है तो हम खड़े हैं उसको लेने के लिए। अब अगर हम आकड़ भी जाएं, सदका खराब लेकर आदमी आकड़ सकता है। और फिर जो कैपेबिलिटी पाकिस्तान की है न्यूक्लियर, ये तो बहुत एट रिस्क है। आपके पड़ोस में एक आपसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत बैठी हुई है। अगर आप कोई रिएक्ट करेंगे तो उनका एक्ट करेंगे तो उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। वो तो आपको कभी फेवर नहीं करेंगे क्योंकि आप भी उनकी फेवर नहीं करते, एक नेचुरल बात है। तो अगर अपने आप को संभाल सकें तो ज़्यादा बेहतर है। ये
اکثر جگہوں پر ہم سنتے ہیں، مسجدوں میں خاص کر جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی امت مسلمان کا اتحاد، آپ اتحاد بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ What you will do؟ آپ کو پتہ ہے اتحاد بنا تھا 48 میں جب اسرائیل کی گورنمنٹ بالکل نہیں ہوتی اور وہاں پر ٹوٹل کوئی چند لاکھ بھی چند مطلب ہزاروں کے حساب سے وہ اسرائیلی تھے، میکسیمم 2 لاکھ ہوں گے، تو 48 میں سارے عربوں نے مل کر حملہ کر دیا، انہوں نے اس کو شکست دے دی۔ یہ آپ کا اتحاد۔ پھر 67 میں بڑا اسٹرانگ حملہ، اس حملے میں کیا ہوا؟ یہ جو ابھی کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی ڈیمانڈ ہمارے ماننے چاہیے، ویسٹ آف جارڈن کا علاقہ خالی کرے، گولان ہائٹس اس نے سیریا سے لے لی، جارڈن سے ویسٹ آف جارڈن لے لیا، فلسطینیوں سے سب کچھ چھین لیا ان کو۔ جناب جدھر وہ گئے تھے وہ ناگزین بھی ہوئے تھے لبنان میں، یہ ہمیں لیٹر بھی یاد ہے بعد میں 80s کے گرا میں کہ شتیلا اور صابروں کے کیمپوں پر جو انہوں نے یاسر عرفات اس وقت لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا وہ، گوریلا جنگ اس نے شروع کر رکھی تھی، تو ان کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا۔ تو یاسر عرفات باہر آیا فتح کا نشان بناتے ہوئے، الفتح تنظیم کا وہ چیئرمین تھا اور بہت بڑا گوریلا لیڈر تھا۔ اسی طرح ان کو جارڈن میں یہ ہمارے اپنے بھی ادھر جنرل صاحب تھے مرحوم پاکستان کے صدر بھی رہے، تو ان کی سرکردگی میں فوج بھیج کر ان کو وہاں سے نکالا گیا فلسطینیوں کو۔ تو یہ جو اپیرنٹلی ہمیں نظر آتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد تو اس حد تک ہے کہ آپ اپنے ارد دیکھیں، چلو 15 مسجدیں ہوں گی نا، ایک دیوبندی مولوی کو کہیں نا کہ بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ دینا، نہیں پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے وہابی ہو کیا شیعہ کا ایجنٹ ہوتا ہے؟ اب سارے مسلمان نہیں، تو اب اتحاد کا درس دیتے ہیں تھکتے ہیں اور اس میں لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ اب یہاں سے آدمی پیدل جائے، سرحدیں بند ہیں، کیا جائیں گے تو کیا کریں گے؟ مار کھائیں گے۔ وہاں پر آپ کو کیا فیسلٹی ہے اسرائیلی جہازوں یا امریکن کا؟ اور یہ پھر بات کر دیں گے کہ ہمارے پاس ایمانی طاقت، بھائی ایمانی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لوکلی بھی جھوٹ بولتے ہو، کرپشن کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، کون سا عیب ہے جو ادھر نہیں ہے ہم میں؟ کیا ایمانی طاقت ہے ہماری؟ کوئی بھی نہیں۔ ایمانی طاقت جن لوگوں کے پاس ہوتی تھی نا، ان کی امداد کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، 313 ہوتے تھے، اتنے ہی آلموسٹ ہوتے تھے، کوئی لاکھوں کے حساب سے نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت اللہ کی امداد بھی تھی، ان کے پاس ایمان، ابھی تو کوئی ایمانی طاقت نہیں۔ مولوی ہسٹری بیان کرتا ہے جناب، وہ بھی غلط ہوتی ہے، بہت کم علماء ہیں بہت بڑے بڑے، ان کو کہیں آپ کو بھائی ہسٹری آپ کہیں غلط بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے کورس ہی میں نہیں ہے، بھائی کورس میں نہیں بیان نہ کرو، دیکھو حدیث بیان کرو، تم نے پڑھی ہوئی ہے، ہر مولوی نے ایٹ لیسٹ حدیث اور قرآن پڑھا ہوئی ہے، آپ وہ بیان کریں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس میں جدھر کوئی فائنینشیل لاس ہوتا ہے، جس گروہ کو کسی نے مولوی بنایا ہوتا ہے، اس کو گروہ کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی بات یہ لوگ نہیں کرتے، مطلب آپ کبھی بھی اس کو اجتماع اٹینڈ کریں نا تبلیغ والوں کا، ادھر بھی آ جاتے ہیں، ان کی تقریر سن لیں، نہ قرآن بیان کریں گے نہ زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں نہ حدیث بیان، ایک کوئی ان کے پاس پیٹ فارمولہ ہے، ایک حدیثوں کی کتاب انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ باہر نہیں جاتے۔ زکوٰۃ کا تو وہ جناب کبھی ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہ ہر چیز میں اسلام کو بڑھنا، اسٹریٹجیز دیکھیں، اسٹیٹس جو ہوتی ہیں نا اپنے طریقے پر چلتی ہیں، وہ اور اسلام پر نہیں چلتی ہیں، ان کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک وقت میں سب سے بڑا جو جہادی تھا، سب سے بڑا جو گوریلا تھا یاسر عرفات، اس نے فلسطین میں غزہ میں بیٹھ کر مذاکرات شروع کر دی اور فلسطینی اتھارٹی بن گئی۔ اتھارٹی کے پاس محدود اختیار تھے۔ پھر وہ ٹائم گزرا، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی 30-40 سال گزر گئے، اور ابھی کا ٹائم ہے۔ اس دوران میں فلسطینی اتھارٹی نہ گیس حاصل کر سکی، نہ پانی، نہ بجلی، اور روزگار کے پرمٹ ان کو اسرائیل ایشو کرتا ہے، جتنے مرضی ایشو کرتا ہے، باقی سٹاپ کر دیتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں۔ تو کوئی ایسا چانس آدمی کیوں مس کرے، کوئی اسٹیٹ خاص کر کیوں مس کرے، اتھارٹی ہو، اسٹیٹ ہو، کہ جس میں اس کے لوگوں کی بھلائی ہو۔ اب یہ میزائل پھینکتے ہیں نا، میزائل کسی کا ماما چاچا نہیں ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے، تل ابیب میں یونیورسٹی میں لگتا ہے، لڑکیاں ماری جاتی ہیں، ہاسپٹل میں لگتا ہے، وہ بھی اس طرح لگتا ہے نا۔ تو وہ پھر ایسے آگے سے وہ ریئیکشنری ہیں، ایسے ذلیل لوگ ہیں، وہ ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، پھر ہمارے اسپتال، فلسطینیوں کے اسپتالوں کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، کیونکہ ان کی کیپیبلٹی ٹارگٹ کرنے کی ان کی نہیں ہے۔ یہ بیچارے لڑ رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں، اپنے لوگوں کو سفر کر رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں۔
ہزاروں کے حساب سے لوگ زخمی، گھر بے گھر ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، کیا چیز ہے میڈیسن نہیں، کیا مسربل لائف ہے، ایک جنم دنیا میں ایک ہل بنا دیا گیا۔ وہ اس کے پرائم منسٹر زلیل نے جو کہا تھا نا، نتنیاہو نے، کہ میں اس کو غزہ کو ایک جہنم بنا دوں گا، وہ بنا دوں گا اور بنائے گا۔ اور جب بھی ان کی جنگ ہوئی ہے، اسرائیل نے اور علاقہ گین کر دیا۔ تو ادھر تو چلو وہ حساب ہے، ادھر ہمارے لوگ تھمتے ہی نہیں جی، کہتے ہیں جی آؤ جی چلاؤ، بھائی کدھر چلو، ادھر چلو، تو سب کو کیا ہے، کہڑا اصل ہے تو یار، ایک کوڑی ہے تو یا پرانی رفل رکھ دی کلاشن کو بھی نہیں ہوتی اکثر کو، کہتے ہیں جی آپ جلان، وہ سارے جلان جہاد کرو، بھائی کیا جہاد کرو، کوئی طریقہ تو اسی نہ جہاد کا، تو سب بڑھنے ہی مصر آلے نہیں دیں اسلامی ملک کے، وہ خوراک بھی نہیں جلنا دیں، بڑی مشکل نہ جلتی، ان کے اسرائیل نال معاہدے بھی ہوئے تھے۔ باقی سراؤنڈنگ دے شاہ سعودی عرب ہے، وہ آسا لگے دا آسا کیا سندھ نال کو اسی پیچ اپ کر کے تے امن اصلاح کے قائم کرن تے تسی اس تک تھوڑا اگر ٹھہر چلو تو شاید یہ بہتر ہو گیا کہ وہ امن قائم ہو گیا، تو سانس بھی بہتری، وہ کچھ فلسطینی اتھارٹی زیادہ اختراعات دے ہونا اور نہ وہ مار کے غریب لوگوں بچیاں اور ینگ اسپتالوں میں مریض تک مار چھوڑے۔ اور تسی دیکھو کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، جب تک بھی اسٹیٹ خود نہیں طاقتور ہوتی نہیں، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ حاجی صاحب بیٹھے ہوتا اس کا کہنا ہے، وہ تو بار بار آختے کہ بڑا ظلم ہے، یہ ورلڈ لاز دے خلاف ہیں، جنگی جرائم دے چاندے، اس کی کون سمجھے، یا اس کو کوئی فوج ہے یا اس کو نیوکلیئر پاور ہے، وہ تو قانونی گل کر دے نا۔ اتنے تھی آکڑ دے لگے دے اور مسجدوں کے جناب دھوڑ پٹ مار دیں جو میں تڑے آخر جی کہنا جی بس یہ مسلمان یہ ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ باقی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام جذباتی ہوتے ہیں، اسٹیٹ کول مائنڈیڈنس اس کو اختیار کرنی پڑتی ہے ہر شکل میں۔ اسٹیٹ کول ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ملٹری یہ کول ہوتی ہے، کول مائنڈیڈنس، اور وہ اپنی اسٹیٹ کو سنبھالنے کے فکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بہت مسائل ہیں، یہ اسٹریٹجیکلی جغرافیائی طور پر بہت خطرناک جگہ ہے، اس کا سراؤنڈنگ بہت خطرناک ہے۔ آپ کے سراؤنڈنگ میں کیسا آپ کا، وہ آپ نے اسے دشمن بنایا شروع سے، آپ نے بھی اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کیا، نہ امن کا نہ دوستی کا، وہ بھی ان کا بھی یہی کردار ہے، تو وہ سائٹ پر بیٹھا ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی ایسی کمزوری دکھائی، کوئی ایسی امیچورٹی دکھائی، تو وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا سرحدوں پر آنے میں۔ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ سندھ کو ہم بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ ساری آدمی کر بھی نہیں سکتا ہے نا۔ آزادی کی جو تنظیم بلوچستان کی سندھ میں انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ہمارا پڑوس اس طرح ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، فائنینشیل حالات خراب ہیں۔ ایک دفعہ مولویوں نے کہا کہ جناب یہ سود جو ہے، اس ہر نظام کو چیلنج کرتے ہیں، یہ سودی نظام، حالانکہ ورلڈ بینکنگ نظام ہے، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ یہ تو مطلب آپ بیٹھ کر سارے علماء اس پر متفق ہوں وٹ ٹو ڈو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اسلامی نظام نکالتے ہیں، اس میں اس سے نکلا کیا، مبارزہ سکینڈل۔ تو اسٹیٹ میں جو عوام کی حالت ہے وہ دیکھیں، میں لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی کرپٹ ہے، آپ کسی مزدور سے ڈیلنگ کریں نا، وہ بھی آپ کو کرپٹ نظر آئے گا، مڈ مین بھی کرپٹ ہے، ایجوکیٹڈ بھی کرپٹ ہے، جس نے دینی علم کر رکھا ہے وہ بھی کرپٹ ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کو ایسے کسی آدمی، ایسے کسی گروہ کی ضرورت ہونی چاہیے جو کہ ان کو اپنے کام سے کام رکھ کر ان کو امن دے، ان کی استحکام دے، سیاسی اور خاص کر معاشی، تو پھر اسٹیٹ فلرش ہوگی۔ جنگ سے، جدل سے، سول وار سے اسٹیٹ کا بھی فلرش نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو فیلڈ مارشل کی بات سنائی نا، وہ پاکستان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے ترقی کیسے کی، ابھی تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ذلیل لوگ ہیں، آپ تنزل میں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، دعا بھی کیا کریں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو یہ جماعت اسلامی والے دوسری تنظیم ہے نا، یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ان کی ادھر مصر میں تنظیم ہے نا اخوان المسلمین، وہ بھی بیچارے عطاب کا شکار ہیں۔ انہوں نے الیکشن جیتے، وزیر اعظم ان کا تھا، ایک شخص آیا اس نے اس کو اٹھا کر اندر بند کر دیا، وہ بھی اپنی طریقے سے مظلوم ہے۔ تو فلسطینی تو بہت ہی مظلوم ہے۔ تو ادھر سے مصر سے ان کے لوگ ہیں جماعت اسلامی والوں کے، یہ بیٹھتے ہیں خدمت کے تھرو، تو ان کو پیسے میں سے دیا، ہم یہی کر سکتے ہیں نا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ادھر ہم مارنا شروع کر دیں اپنے کسی پڑوسی کو، مارے وہ ہمیں مارے گا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
کار درویش برجان درویش نتھنگ ایلس. تو آپ میری باتیں اگر میں آپ کے جذبات کو مجروح کرتی ہیں تو آپ اسے ڈیپ روٹڈلی سوچیں کہ بس ہمیں وہی باتیں اپنے بچوں میں کرنی چاہیے. آپ یقین کریں میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت سے ہمارے دوستوں کے بچے یہ نے کہا کشمیر میں جا رہے سو افغانستان میں چلے گئے، کالجوں سے غائب ہو گئے، یونیورسٹیوں سے، ان کی ڈیڈ باڈیز بھی واپس نہیں آئی میرے پاس ان لوگوں کے نام. تو یہ کتنا افسوسناک ہے. ہم نے جہاد افغانستان کے جہاد سے ہمیں کیا ملا بتائیں؟ وہ جہاد تھا، فساد تھا. کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ کہ پاکستان کو اب بھی وہ کنڈیم کرتے ہیں. امریکہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا، وہ کہتے کہ جی دہشت گردوں کو پنپنے کا، ان کو وہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور وہ جو ڈائریکٹ پارٹی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک لوگ ہی نہیں انڈیا، مطلب ہم سے انڈیا اچھا ہے. 40-50 لاکھ مہاجرین ہم نے سنبھالے، ہمارے ملک نے، ہماری لینڈ نے، ان کو سفر نہیں ہونے دیا، اور انڈیا اچھا ہے. تو ان چیزوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. بچے ہمارے سفر ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ڈیڈ باڈیز میں نہیں ملتی. جو واپس آتے ہیں بری حالت، وہ مینٹلی ایسے سفر ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آپ کا جو زیادہ پاکستان ہے نا وہ آپ کے گھر کے گیٹ کے اندر ہے، باہر آپ کا ادھر بھی اتنا کوئی پاکستان نہیں ہے آپ کا. تو ان کا خیال رکھیں، یہی بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو میں معذرت کے ساتھ یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری باتیں مائنڈ نہ کریں. یہ تلخ ہیں، یہ باتیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گی، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو کوئی بات شیئر کرنا. تھینکس اے لاٹ، مہربانی.